किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना रोमान रिजवी साहब कनाडा से। आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खुदा आप सबको शाद व आबाद रखे। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह क़िबला। जैसे कि हमारा मौजू मोहब्बत अहले बैत है, हुब्ब अहले बैत, यानी कि उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का क्या अज्र और सवाब बयान फरमाया है अहदीस की रोशनी में। क़िबला इस पे रोशनी डाल दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहक़्क़ु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व लनअदहुम अजमईन। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। आप सबकी खिदमत में मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम और विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से हदीये तबरीक पेश करते हैं। माह रजबुल मुरज्जब, इबादत, इस्तिग़फ़ार, खुदा की बंदगी, अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक रहने और तालीमात अहले बैत पर अपनी ज़िंदगी को लेकर चलने का वो अजीम महीना है कि जिस महीने में हम और आप चाहें तो दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत वाली दुनिया को भी शादो आबाद कर सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के हवाले से। वालिद मोहतरम जनाब असद रिजवी साहब का एक शेर है कि अली का इश्क खुदा से करीब करता है, ये बदनसीब को भी खुश नसीब करता है। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और विलायत हमारी ज़िंदगी का सरमाया है, हमारी ज़िंदगी की अजीम दौलत है, हमारी ज़िंदगी के लिए खुदा की तरफ से बेहतरीन तोहफ़ा है। हम सब अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करें कम है कि उसने हम सबको मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की विलायत और मोहब्बत के साथ खल्क़ किया, उस मोहब्बत के साथ खल्क़ किया कि जिसका खुद खुदा ने कुरान मजीद में मुतालबा किया है इस आयत के हवाले से कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ये वो मोहब्बत है कि जिस मोहब्बत ने इंसानी ज़िंदगी को मंज़िल कमाल अता किया है। ये वो मोहब्बत और विलायत है कि जिस विलायत और मोहब्बत ने इंसान को इस दुनिया से आखिरत वाली दुनिया में कामयाबी के साथ हमकिनार कराया है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हवाले से बहुत सारी हदीसें बयान की हैं कि मेरे अहले बैत की मोहब्बत का क्या अजर है, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का क्या अजर व सवाब है। इस हवाले से बड़ी रिवायतें किताबों में मिलती हैं। मैं जो रिवायत आपके सामने बयान कर रहा हूँ किताब फ़ज़ाइल शिया से, और इस रिवायत का पस मंज़र ये है कि एक शख्स आया था रसूलुल्लाह की बारगाह में और आकर उसने मौलाए कायनात के मुतालिक सवाल किया और उस सवाल में मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तौहीन नज़र आ रही थी। यानी इस अंदाज में वो सवाल कर रहा था कि जैसे कि मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अज़मत को कम करना चाह रहा था। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में जवाब दिया और वो तेवर रिसालत के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला वमन अहब्ब अलियन फ़क़द अहब्बनी, और ये एक तफसीली रवायत है कि रावी बयान करता है कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ तौहीन आमेज़ सवाल किए। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए और आपने फरमाया कि लोग उस शख्स की बुराई करते हैं, लोग उस शख्स को बुराई से क्यों याद करते हैं कि जिसका खुदा के नज़दीक वही मकाम है कि जो खुदा के नज़दीक मेरा मकाम है। अल्लाह अकबर। उसके बाद पैगम्बर अकरम मौला अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल की इस अंदाज में तिलावत फरमा रहे हैं कि सुनने वाले मबहूत हो गए कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की फ़जीलत आज रिसालत की ज़बानी सुनी जा रही है। तो मैं भी आपकी खिदमत में फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन बज़ुबान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहा हूँ ताकि अंदाज़ा हो कि अली इब्न अबी तालिब की विलायत और मोहब्बत का क्या असर है, क्या करिश्मे हैं इस मोहब्बत के। पैगम्बर अकरम बयान करते हैं कि आगाह रहो
کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو اللہ اس سے راضی ہوا، اور جس سے اللہ راضی ہوگا تو اسے اللہ اس محبت کے بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ اس کے بعد پیغمبر بیان کرتے ہیں آگاہ رہو، جو بھی علی سے محبت کرے گا وہ اس وقت تک دنیا سے رخصت نہ ہوگا جب تک وہ کوثر نہ پی لے اور درخت طوبہ کا پھل نہ کھا لے۔ اس کے بعد پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے مقام کو جنت میں خود دیکھے گا جو علی بن ابی طالب سے محبت کرتا ہے۔ پھر آپ بیان کرتے آگاہ رہو، جو بھی علی سے محبت کرے گا تو اس کی نماز اور اس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اللہ نے ان نمازوں کو ان روزوں کو قبول کیا، اس بندے کی شبیداری کو اللہ قبول کرے گا، اس کی دعا کو اللہ قبول کرے گا۔ اس کے بعد پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ آگاہ رہو، جو بھی علی سے محبت کرے گا اس کے لیے فرشتے استغفار کریں گے، اور جس کے لیے فرشتے استغفار کریں گے اس کا کیا مقام کیا مرتبہ ہوگا، جس دروازے سے بھی وہ چاہے گا بغیر حساب کے داخل جنت ہوگا۔ آگاہ رہو، جو بھی علی سے محبت کرے گا اللہ اس کے نامہ اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں عطا کرے گا اور اس سے انبیاء کی طرح حساب لیا جائے گا۔ یعنی اس کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کی فضیلت کیا ہے۔ آگاہ رہو، جو بھی علی سے محبت کرے گا اللہ اس پر سکرات موت کی تلخیوں کو آسان کر دے گا اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے گا۔ آگاہ رہو، جو بھی علی سے محبت کرے گا اس کے بدن پر جتنے بھی بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی حوریں عطا کرے گا اور اتنی ہی مقدار میں اللہ اسے جنت میں شہر عطا کرے گا۔ کمرہ عطا نہیں، ایک گھر نہیں، بلکہ شہر عطا کرے گا، ایک سٹی عطا کرے گا۔ آگاہ رہو، جو بھی علی سے محبت کرے گا اللہ اس کی طرف ملک الموت کو ایسے ہی بھیجے گا جیسا کہ وہ انبیاء کی طرف بھیجتا رہا ہے، اور اس سے منکر و نکیر کی دہشت وحشت کو ختم کر دے گا اور اس کے چہرے کو سفید کر دے گا، اور وہ سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام کا ہم نشین، پڑوسی اور نیبر ہوگا۔ آگاہ رہو، جو بھی علی سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کو جگہ دے گا اور اس کی زبان پر سچائی کو جاری کرے گا اور اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ آگاہ رہو، جو بھی علی سے محبت کرے گا آسمانوں اور زمین میں اس کے نام کو اللہ محبت علی کا قیدی بنا کر رکھے گا۔ یعنی یہ وہ شخص ہوگا کہ جسے محبت علی کے حوالے سے یاد کیا جائے گا، محبت خدا کے حوالے سے یاد کیا جائے گا، اور اسے اصیل خدا کہہ کے پکارا جائے گا، زمینوں میں بھی آسمانوں میں بھی۔ آگاہ رہو، جو بھی علی سے محبت کرے گا اسے عرش کے نیچے سے ایک فرشتہ ندا دے کر کہے گا اے بندہ خدا نئے سرے سے عمل کر کیونکہ اللہ نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آگاہ رہو، جو بھی علی سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند جیسا چہرہ لے کر ظاہر ہوگا۔ آگاہ رہو، جو بھی علی سے محبت کرے گا اس کے سر پر تاج سلطنت رکھا جائے گا اور اسے لباس کرامت پہنایا جائے گا۔ آگاہ رہو، جو بھی علی سے محبت کرے گا وہ پورے صراط سے بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائے گا۔ آگاہ رہو، جو بھی علی سے محبت کرے گا اس کے لیے دوزخ سے آزادی کا پروانہ لکھا جائے گا اور پل صراط سے گزرنے کی راہداری لکھی جائے گی اور دوزخ سے محفوظ رہنے کے لیے امان نامہ تحریر کیا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال کو کھولا نہیں جائے گا اور اس کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو حساب کے بغیر جنت میں چلا جا۔ پھر مزید بیان کرتے ہیں فضائل علی بزبان رسول خدا۔ آگاہ رہو، جو بھی علی سے محبت کرے گا تو ملائکہ اس سے مصافحہ کریں گے اور انبیاء اس کی زیارت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا کرے گا۔ آگاہ رہو، جو بھی علی سے، جو بھی آل محمد سے محبت کرے گا تو وہ حساب، میزان اور صراط سے گزرنے کے وقت امان میں رہے گا۔ آگاہ رہو، جو بھی علی سے، جو بھی آل محمد سے محبت کرے گا تو وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ محشور ہوگا اور اللہ اس کی جنت کا ضامن ہوگا۔ آگاہ رہو، جو آل محمد سے محبت کرے گا، مولا کائنات سے محبت کرے گا، وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اس کے بعد پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ آگاہ رہو، جو آل محمد کے بغض میں مرے گا، جو آل محمد کی عداوت میں مرے گا تو وہ جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اس کے بعد پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل اتنے ہیں کہ جس کا احصاء ممکن نہیں ہے۔
یہ ہے مولا کائنات کی فضیلت کہ کرشمے اہل بیت کی محبت کے کرشمے، کہ جن کرشموں کے ذریعے ہم اور آپ اللہ کی قربت کو محسوس کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں ہمیں وہ جو ثواب ملتا ہے کہ جو اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ لہٰذا اہل بیت کی محبت، اور یہ ماہ رجب المرجب ہے، ماشاءاللہ سے شب جمعہ کی عظیم رات ہے کہ جو راتوں کے لیے بارات ہے، جو راتوں کے لیے غدیر کی دوپہر کی روشنی لے کر آئی ہے۔ یہ رات ہمارے مقدر کو سنوارنے کی رات ہے، اور اس رات کے کیا کہنے کہ جس رات میں علی کی محبت کی گفتگو ہو رہی ہو، اہل بیت کی ولایت کا تذکرہ ہو رہا ہو۔ یہی وہ محبت ہے کہ جو ہمیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب کرتی ہے، یہی وہ ولایت ہے کہ جو ہمیں امام زمانہ تک لے کر جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت، خاص طور سے یہ غیبت کا زمانہ ہے، ہمارے وقت کے امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولایت و محبت بھرپور انداز میں اللہ راسخ فرما دے، اور ان کے دشمنوں سے نفرت اور شدید نفرت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت خوبصورت طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی جو محبت ہے اور حب علی ہے، اس کا اجر و ثواب آپ بیان فرما دیں۔ اچھا، کن مقامات پر آپ نے کچھ مقامات بیان کیے کہ ان مقامات پر اہل بیت علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ کام آئے گی، نظر کہاں آئے گی اس پر بھی ذرا روشنی ڈال دیں، اس کو کہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوئی ہمیں نظر آئے گی، اور انسان جو ہے وہ جو مومن ہے وہ اس سے خوش ہوگا، اور جو منافق ہے جس نے حب اختیار نہیں کی تھی وہ اس دن کافی افسوس ملے گا۔ وہ مقامات کون سے ہیں اس کو ذرا ہائی لائٹ کیجیے اللہ۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے روایتوں میں پیغمبر اکرم نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صلی اہل اللہ بیت علیہ کی محبت کن مقامات پر فائدہ پہنچائے گی، کن مقامات پر اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ہمیں روشنی عطا کرے گی۔ یوں تو دنیا میں بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جنہیں ہم سخت ترین سمجھتے ہیں، لیکن اہل دنیا کے لیے جو سب سے سخت ترین موقع ہے، جو سب سے سخت ترین مقامات ہیں، اہل بیت کی محبت، مولا کائنات کی محبت ان مقامات کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ پیغمبر اکرم بیان کرتے ہیں حبی وحب اہل بیت ینفع فی مئۃ موت تلک ایسر المواطن عند النشر۔ آپ اہل بیت کی محبت کا کیا اعجاز ہے، اہل بیت کی محبت کا کیا اثر ہوگا، پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت، میرے علی کی محبت، میری سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت، میرے نواسوں کی محبت، میری اولاد کی محبت کئی مقامات پر فائدہ پہنچائے گی، لیکن جیسا کہ رسول اللہ کہ ینفع فی مئۃ موت، 100 مقامات پر، لیکن ان میں چند ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ اہل بیت کی محبت کا اثر نمایاں ہوگا، ظاہر ہوگا۔ پیغمبر اکرم نے بیان کہ ان میں آسان، وہ جو 100 مقامات ہیں ان میں آسان ترین مقامات کیا ہیں، پیغمبر بیان کرتے ہیں عند الموت، یعنی موت کے وقت میرے اہل بیت، میری محبت تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ اس کے بعد آپ نے کہا فی القبر، قبر میں جانے کے وقت، اللہ اکبر، یعنی انسان کے لیے خود موت سب سے سخت اور ڈیفیکلٹ ہے۔ موت کے حوالے سے روایتوں میں کہ جب انسان کے پاس اس کی موت آتی ہے تو انسان ایسے کانپنے لگتا ہے کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب موت کا فرشتہ اجل جب آتا ہے اور جب روح کو قبض کرتا ہے تو کیفیت اس کی روایتوں میں یہ بیان ہی ہوئی ہے کہ وہ اتنی سخت کیفیت میں وہ انسان مبتلا ہوتا ہے کہ جیسے ایک ریشم کے کپڑے کو ایک خاردار درخت یعنی کانٹے دار درخت کے اوپر پھینکا جائے اور اسے پھر کھینچا جائے تو وہ ریشم کا درخت کانٹوں کے درمیان الجھ کے جس طریقے سے وہ تار تار ہو جاتا ہے، اس سے بھی 1000 گنا روح کے قبض کرنے کی کیفیت کو بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کی روح قبض اس کیفیت کے ساتھ ہوتی ہے جو منافق ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، جو فاسق ہوتے ہیں، جو فاجر ہوتے ہیں، جو خدا کے باغی ہیں، جو رسول اللہ کے باغی ہیں، جو مولا کائنات کے باغی ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، جنہوں نے خدا کے دین کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے ساتھ ایسا حشر ہوتا ہے۔ تو پیغمبر نے بیان کیا کہ
خود یہ حدیث امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے کہ میرے جد نے بیان کیا ہے کہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت 100 مقامات پر فائدہ پہنچاتی ہے. ان میں آسان ترین مقامات ہیں. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ذکر ہوا ہے کہ یہ 7 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ انسان کے لیے میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت ان مقامات کی سختی کو آسانی میں تبدیل کر دیتی. وہ کیا ہے؟ موت کے وقت. آپ دیکھیے جو وقت دنیا والوں کے لیے سخت ہے، اہل بیت کی محبت اس موت کے وقت کو بھی آسان بنا دیتی ہے. قبر آسان کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ سخت ترین مرحلہ ہے. انسان تصور نہیں کر سکتا، ہمارا بیان نہیں کر سکتے. آیات قرآن کی تلاوت کریں، مفہوم آیت کو پڑھیں، اہل بیت کی روایت کو پڑھیں. قبر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بہت سی کتابیں، شیخ عباس خمیل الرحمٰن نے منازل الآخرت نامی کتاب لکھا ہے، اس کا مطالعہ کریں. آیت اللہ دستغیب شیرازی نے کتاب معاد لکھا ہے، موت کے بعد کے احوال کے حوالے سے انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی. ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اندازہ ہوگا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو جس انسان کو بڑے بڑے بنگلے اور بڑے بڑے کمرے میں رہنے کی عادت ہے، وہ 4 گز زمین کے درمیان وہ سوئے گا کیسے؟ جسے گدے پہ سونے کی عادت ہے، وہ کفن اور مٹی کے بستر پہ سوئے گا کیسے؟ یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ ٹیمپرری مکان کے پیچھے پریشان نہ ہو. جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اس پرماننٹ مکان کی کوشش کرو کہ وہاں جو تمہارا مکان عالیشان ہونا چاہیے، وہاں تمہارا مکان خوشبودار ہونا چاہیے، وہاں تمہارا مکان شاندار ہونا چاہیے، وہاں تمہارا مکان ہوادار ہونا چاہیے. وہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے قیامت تک، جب تک کہ سور نہ پھونکا جائے. تمہیں وہاں کے لیے بلایا گیا ہے. برزخ کا سفر ہے، یہ اتنا سخت ترین موقع ہے کہ خداوند کریم نے اپنے بندوں کو اس مقام پر بھی بہترین مکان بنانے کا اللہ نے طریقہ بتایا. وہ طریقہ کیا؟ اہل بیت سے محبت، محمد وآل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنا ان کی ولایت کے ساتھ. یعنی عمل اور عقیدہ یہ دونوں لازم و ملزوم شے ہے. اگر ہم علی علی کہہ رہے ہیں تو ہمارا عمل بتائے کہ ہم علوی ہیں، ہمارا عمل بتائے ہم جعفری ہیں، ہمارا عمل بتائے کہ ہم کربلائی ہیں، ہمارا عمل بتائے کہ ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں. اللہم عجل ولیک الفرج. تو یہ پہلا موقع کیا ہے؟ پہلا موقع موت کا مرحلہ ہے. اس کے بعد پیغمبر نے بیان کیا کہ قبر کا مرحلہ ہے. اس کے بعد قبر سے محشور ہونے کے وقت، یعنی جب قبر سے انسان کو اٹھایا جائے گا، وہ وقت اتنا سخت ترین وقت ہوگا. لیکن رسول اللہ نے بیان کیا گھبرانا نہیں، پریشان مت ہونا. وہاں پہ بھی ہمارے اہل بیت کی محبت و ولایت تمہارے لیے مددگار ثابت ہوگی. تم نے ہم سے محبت کی ہے، یہ وہ محبت ہے جو تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گی، یہ وہ محبت ہے جو تمہیں کمال تک لے کر جائے گی. اس کے بعد پیغمبر نے بیان کیا کہ جب نامہ اعمال دیا جائے گا، اللہ اکبر، تو نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں تمہارے دیا جائے گا. اور جس کے رائٹ ہینڈ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ خوش نصیب ہوگا، وہ اصحاب یمین میں سے قرار پائے گا. تو اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی ولایت ہمیں یہ مقام عطا کر رہی ہے کہ ہمیں نامہ اعمال کے وقت بھی شرمندگی کا احساس نہیں ہوگا. اس کے پیغمبر بیان کرتے ہیں جب حساب لیا جائے گا، جب حساب و کتاب ہوگا، اس وقت بھی میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت، مولا کائنات کی محبت کا اثر تم دیکھو گے کہ اس وقت تمہیں بلا حساب داخل جنت کیا جائے گا. اس لیے کہ تم نے اللہ کی عبادت اس شرط کے ساتھ کی ہے جس شرط کا اللہ نے مطالبہ کیا تھا. وہ کیا تھا؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یعنی اہل بیت کی محبت، رسول اللہ کے قرابت داروں کی محبت، پیغمبر اکرم کی آل اطہار کی محبت. اس کے بعد رسول اللہ بیان کرتا میزان کے وقت، یعنی ترازو جب تمہارے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اس وقت علی کی محبت تمہارے نامہ اعمال، تمہارے عمل کے پلڑے کو وزنی علی کی محبت کر دے گی. علی کی محبت تمہیں وہاں پہ بھی کامیابی اور سکون عطا کرے گی. یہ وہ مرحلہ ہے جو سخت ترین مرحلہ ہے، لیکن اہل بیت مولا کائنات کی محبت اس مشکل کو بھی مشکل کشائی کے ذریعے آسان بنا دے گی. اس کے بعد پل صراط سے گزرنے کا وقت، اللہ اکبر، کہ جس کی تعبیر ان جملوں میں کی گئی، ان الفاظ میں، کہ پل صراط وہ پل ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک، تصور کریں، بال دیکھیں اپنے سر کا، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، اس پہ چلے گا کون؟ پیغمبر نے بیان کیا کہ پل صراط سے گزرنے کا جو طریقہ اللہ نے بیان کیا کہ پل صراط سے وہی گزر سکتا ہے کہ جس کے پاس علی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا پروانہ ہو.
علی کی محبت کا پروانہ ہو، علی کی ولایت کا پروانہ ہو، یہ وہ محبت ہے کہ جو تمہیں پل صراط پہ بھی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ تمہیں پل صراط سے اس پار سے اس پار یعنی داخل جنت کر دے گی۔ تو یہ ولایت ہے اہل بیت علیہ السلام کی، یہ محبت اہل بیت علیہ السلام کی، اور یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ہے کہ جو وہاں پہ بھی ہماری مشکل کشائی کر رہی ہے، وہ علی ابن ابی طالب کی محبت۔ مولا ہماری فقط مدد نہیں کر رہے ہیں، علی نے تو حضرت آدم کی بھی مدد کی ہے، علی نے تو پیغمبر اکرم کی بھی مدد کی، علی نے تو انبیاء کی بھی مدد کی، علی تو کائنات کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خود والد محترم اسد رضوی صاحب کے ایک مسدس کا ایک بند مجھے یاد آیا کہ علی نے حضرت آدم کی بھی مدد کی ہے، علی نے نوح دو عالم کی بھی مدد کی ہے، علی نے عیسی مریم کی بھی مدد کی ہے، علی نے مرسل اعظم کی بھی مدد کی ہے، علی کے نام کا سکہ تمام چلتا ہے، علی کے دم سے پیمبر کا کام چلتا ہے۔ تو بھیا ایسا سکہ لے کے چلو کہ جو ہر بازار میں چلنے کے قابل ہے۔ تو الحمدللہ ہم کھوٹا سکہ لینے کے قائل نہیں ہیں، ہمارا سکہ بھی کھرا ہے، ہمارا عقیدہ بھی پکا ہے، ہم جس کتاب کو پڑھتے ہیں وہ کتاب قرآن ہے، ہم جس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وہ نہج البلاغہ ہے، جس کتاب کو پڑھتے ہیں وہ صحیف سجادیہ ہے، جس کتاب کو پڑھتے ہیں وہ صحیف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو یہ ولایت، یہ محبت مشکل کشا ہے، رہنما ہے، روشنی ہے، نور ہے، اللہ کی طرف سے بہترین ہادی ہے، اللہ کی طرف سے بہترین ضمانت ہے۔ جس علی کی محبت کے اتنے کرشمے ہیں، آپ غور کریں خود اس مولا کے فضائل کا کیا کرشمہ ہوگا، خود مولا کی ذات کا کیا اثر ہوگا، خود مولا کی ذات کتنی صاحب کمالات ہے۔ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ تو بھیا علی کی بیعت کر لو، اس لیے کہ زمین پر ہی فشار قبر کا سامان اترے گا۔ بڑا اچھا شعر ہے یہ کہ زمین پر ہی فشار، اب تو لوگ اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب کون آنے والا ہے؟ جبریل قرآن لے کر آ چکے، جبریل شریعت لے کر آ چکے، اب کچھ آنے والا نہیں، اب فیصلہ ہونے والا ہے، اب فیصلے کا دن قریب ہے، لہذا فیصلے کے دن سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں کہ ہم اصحاب یمین میں سے ہوں گے یا اصحاب یسار میں سے، ہم رسول اللہ کے بہترین امتیوں میں سے قرار پائیں یا رسول اللہ کے باقی امتیوں میں سے قرار پائیں۔ مسلمان حجر سے پہلے علی کو مان لے، ورنہ نہ جبریل آئیں گے نہ قرآن اترے گا۔ لہٰذا اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر کوئی اہل بیت سے، ہر کوئی علی سے محبت کر بھی نہیں سکتا۔ خود امیر المومنین یاسب الدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اگر میرے چاہنے والوں کے سر پہ تلوار بھی رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ علی کی محبت چھوڑ دو، علی سے محبت مت کرو، تو وہ تلوار سے اپنے سر کو جدا کرا لیں گے لیکن مجھ سے محبت کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح امیر المومنین بیان کرتے ہیں اگر منافقوں کو اگر پوری دنیا کی دولت اور حکومت دے دو اور کہو کہ علی سے محبت کریں تو وہ مجھ سے محبت کر بھی نہیں سکتے۔ تو علی کی محبت اللہ کی نعمت عظما ہے، علی کی محبت اسے ہی ملتی ہے۔ بڑا اچھا جملہ ہے، علی کی محبت کی بہت سی شرطیں، ان میں ایک اہم ترین شرط ہے کہ ماں کا نیک ہونا، باپ کا ایک ہونا۔ یہ وہ محبت ہے کہ جس کی شرط، جس کی جو اللہ نے شرطیں بیان کی ہے وہ بڑی سخت ہے۔ پیغمبر نے کہا یا علی حبک الایمان والتقوی، یا علی آپ کی محبت ایمان ہے اور تقوی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے تو آپ کل ایمان ہے اور آپ امام المتقین ہیں۔ یا علی آپ سے محبت کر ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہو، اور آپ سے عداوت اور نفرت کر ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ کافر منافق ہو۔ تو آئیں علی سے محبت کریں اور اپنی زندگی کو روشن کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ سبحان اللہ قبلہ سبحان۔ اچھا، حب اہل بیت کی روشنی میں، اس کے ضمن میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں پل صراط پہ ثابت قدم رہنے کا نسخہ کیا ہے؟
دیکھیے میں نے ابھی عرض کیا کہ اہل بیت کی محبت ہر جگہ کام آنے والی ہے، اور مولا بے کائنات شک کی محبت، مولا امیر المومنین کی محبت ہر جگہ ہمارے لیے بہترین رہنما ہے۔ خود پیغمبر اکرم خاص طور سے ایک الگ روایت ہے، اس میں بیان کرتے ہیں کہ اثبتکم قدما علی الصراط اشدکم حبا لاہل بیتی۔ پیغمبر اکرم بیان کرتے ہیں کہ پورے صراط پر تم میں سے سب سے زیادہ ثابت قدم رہنے والا وہ ہوگا کہ جو مجھ سے، میرے اہل بیت سے محبت کر رہا ہو۔ یعنی پیغمبر نے بیان کیا یہاں پہ کہ ہر کوئی پل صراط پر ثابت قدم، وہ پل صراط، وہ پل کہ جو بال سے زیادہ باریک ہے، جس کی چوڑائی آپ دیکھ لیں کہ بال سے زیادہ باریک ہے، اور تیزی تلوار سے زیادہ اس میں دھار ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے وہ، اور گرم اتنا کہ آگ سے زیادہ گرم ہے۔ تو اس پہ کس کے برابر قدم چلنے والے ہیں؟ یا 50 ٹیمپریچر ہو جائے تو بغیر شو کے کوئی زمین پہ قدم نہیں رکھ سکتا ہے۔ آپ سوچیں کہ آگ سے زیادہ، جس کی تعبیر روایتوں میں بیان ہوئی ہے، تو رسول اللہ نے اللہ بیان کیا کہ وہاں وہی ثابت قدم رہے گا کہ جس کے دل میں میری محبت ہوگی، جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت ہوگی۔ اچھا، پیغمبر نے اپنی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت کا تذکرہ کیا کہ فقط مجھ سے محبت کرنا یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ میرے اہل بیت کی محبت اگر ہوگی تب میری محبت فائدہ دے گی۔ میری محبت اسی وقت تمہارے لیے کام آنے والی ہے جب میرے اہل بیت کی محبت تمہارے دل میں ہے۔ نبی سے پیار ہے، آل نبی سے جلتے ہیں، گلوں کے چاہنے والے کلی مسلتے ہیں۔ واہ نبی سے پیار ہے، آل نبی سے جلتے ہیں، چلتے گلوں ہیں کے واہ چاہنے والے کلی مسلتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ محبت گل سے، اچھا ہماری قوم کا بچہ بھی یہ حماقت نہیں کرتا، توجہ فرمائیے گا، یہ جو گل اور گلستان اور گلاب ہے، تو ہماری قوم جو علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے والی قوم ہے، اس قوم کے بچے بھی ایسی حماقت نہیں کرتے، کانٹوں کے لیے گل سے محبت نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیجئے ہاں، آج کائنات میں کیا ہے، لوگ اپنے عقیدے کی تجارت کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، بے شک ایسا مولانا پرست ہو گئے ہیں۔ بجائے اس کے کہ مولا پرست ہونا تھا، خدا پرست ہونا تھا، ہم شخصیت پرست ہو گئے ہیں۔ ہم بے شخصیت شک کو اگر مانتے ہیں تو شخصیت کو خدا کی تعلیمات کے آئینے میں دیکھیں، ہم مولا امیر المومنین کی ولایت کے آئینے میں دیکھیں۔ اگر چہرہ خوبصورت نظر آ رہا ہے تو قابل اتباع ہے، اگر چہرہ بدصورت نظر آ رہا ہے تو خدا حافظ کہہ کے آگے بڑھ جائیں، اس لیے کہ قبر میں وہی آئے گا کہ جس نے وعدہ کیا ہے۔ لہٰذا جس نے وعدہ کیا ہے اس کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کی محبت کا خیال رکھیں۔ سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ۔ حب علی علیہ السلام اور بغض علی کا جو انجام ہے وہ کیا ہے؟ بعض لوگ اس پہ جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے، مطلب وہ مطلب اس کو سرے سے جو ہے وہ سمجھتے نہیں کہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہے۔ مطلب اگر انسان اہل بیت علیہ السلام سے محبت کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پہچانتا تو بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی بغض رکھ رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ مطلب بعض لوگوں کی فکر یہ ہوتی ہے۔ اس کے جو اثرات ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان صادق سے بیان ہوئے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں اللہ۔ جی جی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ۔ حب علی خوشبو کا نام ہے، بغض علی بدبو کا نام ہے۔ حب علی روشنی اور نور کا نام ہے، بغض علی نار اور اندھیرے کا نام ہے۔ حب علی رسول اللہ تک لے کے جاتا ہے، بغض علی ابلیس تک لے کے جاتا ہے۔ حب علی آدم کے علم تک لے کے جاتا ہے، بغض علی ابلیس کے غرور تک لے کے جاتا ہے۔ حب علی جناب نوح کی کشتی کے نجات کا وہ قصیدہ بیان کرتا ہے، اور بغض علی اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے قریب کر دیتا ہے۔ جناب نوح کے اس دور کو یاد کریں کہ جس میں جن لوگوں نے جناب نوح کی محبت اور ان کی ولایت، ان کی بیعت سے انکار کیا، وہ سب غرق آب ہو گئے۔ علی کو چھوڑ کے طوفان میں جو آئے گا، سفینہ چھوڑ کے طوفان میں جو آئے گا، نبی کا بیٹا بھی ہوگا تو ڈوب جائے گا۔ تو حب علی اللہ روشنی ہے، حب علی خوشبو ہے، حب علی عرش ہے، حب علی آسمان ہے، حب علی رسالت کا وہ اہم سرمایہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے پیغمبر سے خطاب کر کے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ، وہ پیغام پہنچا دے جو آپ پر پہنچایا جا چکا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ،
اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ نے گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ تو یہ حب علی ہے کہ جس کی اہمیت اور جس کی فضیلت اور جس کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر اکرم کو بھی بیان کیا اور اسی انداز میں خطاب کیا تاکہ دنیا والے سمجھ جائیں کہ حب علی کے درمیان حب علی کا معاملہ ہے تو کوئی بھی یہاں پہ نرمی نہیں ہوگی۔ تو روایت میں خود پیغمبر اکرم بیان کرتے کہ من احب علی فی حیاتہ و بعد موتہ کتب اللہ عز وجل لہ الامن والایمان۔ پیغمبر اکرم بیان کرتے ہیں کہ جس کے دل میں حب علی ہے اس کے لیے کیا فائدہ ہوگا قیامت کے دن، اس کو اللہ کیا دینے والا ہے، اور جس کے دل میں معاذ اللہ خدا نخواستہ بغض علی کا کانٹا ہے اس کا کیا حشر ہوگا۔ مولا کی محبت کے حوالے سے ماہ رجب ہے، خدا وہ لوگ کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت سے دور ہیں، خدا ان سب کو توفیق دے، ان کی نجاستوں سے کثافتوں سے انہیں دور کرے، اگر قابل ہدایت اللہ ان کی ہدایت فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کہ حب علی کیا ہے، پیغمبر بیان کرتے، زید بن ثابت کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو علی کی زندگی اور علی کی وفات کے بعد، علی کی شہادت کے بعد علی سے محبت رکھے گا تو جب تک سورج طلوع و غروب کرتا رہے گا تب تک اس سے علی سے محبت کرنے کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذاب سے امن اور اللہ اس کے لیے ایمان کو ثابت کر دے گا۔ یعنی جب تک دنیا ہے اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا، استغفار اس کی طرف سے کیا جائے گا۔ یہ علی کی محبت، اچھا صرف یہ نہیں کہ جب تک علی تھے اسی وقت تک 40 ہجری تک نہیں، 40 ہجری سے تا قیام قیامت علی ابن ابی طالب سے جو محبت کر رہا ہے اللہ اس کے لیے امن و امان لکھے گا، اللہ اسے مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا، خداوند کریم اس کے ایمان کو ثابت کر دے گا۔ لیکن پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ ومن ابغضہ فی حیاتہ و بعد موتہ مات میتۃ جاہلیہ وہو سب بما عمل۔ آپ توجہ فرمائیے کہ پیغمبر نے کیا بیان کیا۔ پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ جو علی کی زندگی اور علی کی اس زندگی کے بعد بھی اگر علی سے بغض رکھے گا، علی سے عداوت رکھے گا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا اور اسے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ وَحُوسِبَ بِمَا عَمَلَ، یعنی اسے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ تو علی ابن ابی طالب کی محبت امان ہے، علی ابن ابی طالب کی محبت مغفرت ہے، رحمت ہے، خدا کی نعمت ہے، خدا کا کمال ہے۔ خدا بندے کو اگر نیکی دینا چاہتا ہے تو اس کے دل میں علی کی محبت ڈال دیتا ہے، اہل بیت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر اللہ منہ پھیر لے تو پھر اسے بغض علی کے کانٹے میں گرفتار کر دیتا ہے۔ ذکر علی کے نعروں سے دریا بادل ہو جائے گا، بغض علی کے کھیتوں کا گیہوں جنگل ہو جائے گا۔ اتنی دنیا میں گونجے گی مولا مولا کی آواز، فتویٰ دینے والا مفتی بھی پاگل ہو جائے گا۔ تو یہ ماہ رجب ہے، ماہ امیر المومنین ہے، لہذا میں چاہ رہا ہوں کہ اشعار کے ذریعے بھی تمام ناظرین کے دلوں کو خوش کر سکوں، اور جو علی کی محبت اور علی کے فضائل سن کے خوش ہوتا ہے قیامت تک اللہ اسے خوشی نصیب خوش رکھے اور خوشی عطا کرے، اور جو علی کے فضائل اور علی کی محبت پہ خوش نہ ہو دعا کرتا اللہ کبھی بھی اسے قیامت تک خوشی عطا نہ کرے۔ واہ، اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے شیعوں کو کن اعزازات اور عباد جس کو کہیں گے اس کا حقدار قرار دیا ہے؟ امام سے اس حوالے سے کیا کچھ ہمیں ملتا ہے؟ اس پر بھی قبلہ روشنی ڈال۔ دیکھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغمبر اکرم سے بہت سی روایتیں بیان کی ہیں کہ جس میں یہ ملتا ہے کہ خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت اور اہل بیت کی محبت انسان کو جن کمالات کا حقدار بناتی ہیں، جن کمالات تک انسان کو لے جاتی ہیں، وہ بڑے نصیب والوں کو وہ کمال ملتا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند روایت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ مولا امیر المومنین کی محبت انسان کو
کن چیزیں کون سی چیزیں عطا کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ پیغمبر کہ اس بیٹے نے اور اس جانشین نے جو فقہ جعفری کے بانی ہیں، جو ہم سب کے سرتاج ہیں، ہم سب کا افتخار، ہم سب کا فخر ہے، وہ امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں. روایت بھی بڑی معتبر روایت، اور راوی ابو حمزہ صومالی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ اپنے شیعوں سے خطاب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم خدا کے تحیہ و سلام کے اہل افراد ہو، یعنی تمہارے دل میں علی کی محبت ہے، ہماری ولایت ہے، تو تم خدا کے تحیہ و سلام کے حقدار ہو. خدا تم پر سلام کر رہا ہے، اور رحمت خداوندی کی وجہ سے تم خدا کے برگزیدہ لوگ ہو، اور تم توفیق الہی کے اہل ہو اور اہل عصمت ہو. اللہ اکبر، یہ خدا کی رحمت ہے. یعنی خدا چاہتا ہے کہ تمہیں نیک اعمال بجا لانے کی توفیق دے اور تمہیں برائیوں سے بچائے. یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ تم کوئی گناہ نہ کرو، خدا یہ چاہتا ہے تم کسی برائی میں نہ پڑو، خدا یہ چاہتا ہے کہ تم کمال تک پہنچو، زوال نہ دیکھو. تو امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ تم نے دعوت الہی پر لبیک کہا ہے اور تم نے اس کی اطاعت کی ہے، تمہارے لیے کوئی حساب نہیں اور تم پر کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا. یعنی تمہیں اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ تم چاہو تو تم اللہ کے اور کمالات تک پہنچ سکتے ہو. تو یہ اعزازات ہے کہ اللہ کی رحمت کے تم حقدار ہو، تمہیں اللہ نے سلام کا اہل قرار دیا ہے، یعنی تم قابل مبارکباد ہو. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں علی کے شیعوں کو اعزاز ملا ہے کہ خدا نے اس شخص کو کہ جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت و ولایت ہے، خدا چاہتا ہے کہ اس سے نیکی ملے اور وہ برائی سے دور رہے. جی، وہ کون سا عمل ہے جو گناہ کو جو ہے وہ کھا جاتا ہے؟ اس پر بھی ذرا قبلہ روشنی ڈال دیں. بڑا اچھا خوبصورت سوال کیا آپ نے. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حب علی ابن ابی طالب یاکل السیئات کما تاکل النار الحطب. یعنی پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی محبت برائیوں کو، گناہوں کو اسی طرح کھا جاتی ہے کما تاکل النار الحطب، کہ جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا کے ختم کر دیتی ہے، اسی طرح علی کی محبت گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، گناہوں کو کھا جاتی ہے. لہذا اہل بیت علیہ السلام، مولا امیر المومنین کی محبت و ولایت ہم سب کے لیے خدا کی طرف سے بہترین تحفہ، بہترین نعمت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ گناہوں سے ہم پاک ہو جائیں، گناہوں سے ہم آزاد ہو جائیں، تو علی ابن ابی طالب سے محبت کریں، اہل بیت کی محبت، ان کی اطاعت کریں، ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ساقی کوثر کے جام کے حقدار بنا دیں. محشر میں جائیں تو شاف محشر کے قریب ہو جائیں، کوثر پہ جائیں تو ساقی کوثر کے قریب ہو جائیں، جنت میں جائیں تو سردار جوانان جنت کے قریب ہو جائیں. یہی اللہ اپنے نیک بندے میں کیفیت دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے معبود، میرے اللہ، ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق کرامت فرما. خاص طور سے اس غیبت کے دور میں ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی ولایت سے سرشار فرما، ان کی ولایت، ان کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما. اور امیر المومنین کی ولایت، ان کے صدقے میں ہمیں جو عیدی عطا کرنا ہے وہ امام زمان علیہ السلام کی معرفت عطا فرما، امام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور مولا کے دشمن اگر قابل ہدایت ہیں اس وقت ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ہم سب کو نیست و نابود فرما. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے آپ کی کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اپنی شدید مصروفیت کے باوجود اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید رومان رضوی صاحب کو کینیڈا سے. اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہم نے پوری کوشش کی کہ حب اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے، محبت اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے کچھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں، آپ کے محضر میں عرض کیا جائے کس طرح سے. اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو اس بارے میں تاکید فرمائی ہے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات اب بروز جمعہ ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.